बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या है? पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मुख्तलिफ मौक़े पे मौसर साबित क्यों नहीं होती? आखिर ये खारजा पॉलिसी बनाता कौन है? मुख्तलिफ औक़ात इसकी नाकामी की वजूहात क्या हैं? ये खारजा पॉलिसी का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमारे यहाँ लेकर गाहे बगाहे बहुत ज़्यादा बहस होती रहती है, बहुत ज़्यादा आप इस पर तज्ज़िये सुनते रहते हैं। अगर हम इस खित्ते की बात करें तो एक तरफ भारत है, पाकिस्तान का पड़ोसी, जो कि अपनी जारहियत से बाज नहीं आ रहा। फिर एक तरफ ईरान है और अफ़गानिस्तान है, उसके साथ आपके ताल्लुकात कोई ख़ास से खुशगवार नहीं हैं। मुख्तलिफ औक़ात आपको धमकियाँ भी मौसूल होती रहती हैं। ये वजूहात आखिर इसकी क्या हैं? इस खित्ते की सूरत हाल किस जानिब जा रही है? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? सऊदी अरेबिया को लेकर आजकल बहस होती है कि जनरल राहील शरीफ साहब वहाँ गए हैं, क्या होना है ईरान के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ बैक वक्त कैसे खुशगवार ताल्लुकात रखने हैं, चाइना के साथ कैसे फ्यूचर में आके ये सीपेक का जो मंसूबा है लेकर चलना है। ये तमाम चीज़ें आज इन पर तफसीली हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में जो शख्सियत आज मौजूद हैं, फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से अगर बात करें तो ही इज़ एन एक्सपर्ट। मुख्तलिफ अहम उमूर के हवाले से इनकी काफ़ी गहरी निगाह है। मुख्तलिफ अहम कंट्रीज़ में ये अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं साबिक DG MI, साबिक DG ISI और साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल रिटायर्ड एहसानुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो क्योंकि फ़ॉरेन पॉलिसी की बड़ी बहस होती है कि जी पाकिस्तान के या किसी भी मुल्क के अंदरूनी हालात को देखते हुए फ़ॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है, हमारे यहाँ कैसे बन रही है। पाकिस्तान की इस वक्त फ़ॉरेन पॉलिसी है क्या आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सादिया, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपने ख़यालात आपसे शेयर करने का। ये सवाल तो खैर हमारी खारजा पॉलिसी क्या है, बहुत एक वास्ट सब्जेक्ट होगा। और ये भी आपको मेरे ख़्याल में मेरे से पूछने के बजाय शायद कोई फ़ॉरेन ऑफिस से किसी दोस्त को बुलाना पड़ेगा। हमारे पास तो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं है किससे पूछे? हम तो यही कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर किधर है, खारजा पॉलिसी की बात कर रहे हैं, वज़ीर खारजा नहीं है। मैं बात करूंगा तो वो पहले ही एक इस किस्म की बात की जाती है कि हमारे तो फॉरेन पॉलिसी रावलपिंडी में बनती है या ISI में बनती है। थोड़ा क्लैरिफाई कर दें, वाकई वहीं पे बनती है, फौजी बना रही है फॉरेन पॉलिसी? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फ़ॉरेन पॉलिसी ये सही कहते हैं कि हमारे अंदरूनी जो हालात हैं उसकी एक रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसके बहुत अहम मुहर्रकात और भी हैं। जिस तरीके से हमारे जियोपॉलिटिकल लोकेशन होती है, जो रीजनल एनवायरनमेंट्स होती हैं, और जो हमारे मुल्क में बाकी जो हम चैलेंजेस, मसलन अगर हमारे इक़्तिसादी चैलेंजेस हैं, हमारे सिक्योरिटी की चैलेंजेस हैं, हमारे अंदरूनी हालात के चैलेंजेस हैं, तो ये सारे मिलाकर इन सब का एक क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट होता है फ़ॉरेन पॉलिसी के फार्मूलेशन में, और फ़ॉरेन पॉलिसी जो नज़र आती है, जो प्रोजेक्शन उसकी होती है, और गाहे बगाहे तब्दीली भी उसमें होती है। जी ना, जहाँ तक फ़ॉरेन पॉलिसी कौन बनाता है, कैसे बनती है, इसके बारे में हमारे यहाँ बहुत सारे गलत तासुरात हैं। दुनिया में जहाँ भी फ़ॉरेन पॉलिसी बनती है, यकीनन उसका जो सेक्रेटेरिएट होता है, जो उसका बेस होता है, जहाँ उसको पॉलिसी को मैं समझूंगा कोऑर्डिनेट किया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो तो फॉरेन ऑफिस होता है। लेकिन जो उसकी फॉर्मुलेशन होती है वो बहुत ही एक पूरा उसमें हुकूमत का और रियासत के इदारों का मिल के उसमें रोल होता है। और उसमें जैसे मैंने कहा इक्तिसादियात का, उसमें सिक्योरिटी का, उसमें हमारे मुल्क के अंदरूनी हालात का,
اس میں بعض دفعہ آئیڈیالوجیکل ایسپیکٹس کا، سارے ایسپیکٹس کا کیومولیٹیولی اکٹھا مل کے اس میں ان پٹ ہوتی ہے، اور یقیناً جب وہ ساری چیزیں اکٹھی کی جاتی ہیں پھر اس کو کیسے اس کو ایک فارمولیٹ کیا جائے، وہ فارن افیئرز میں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ اوبویسلی بارہا سویلین حکومت کے نمائندے بات کرتے نظر آتے ہیں کہ جی آپ کو تو پتہ ہے فورن پالیسی کہاں بنتی ہے، تو آپ لوگ ہم سے کیوں سوال کرتے ہیں؟ تو کیا فوج کو فورن پالیسی کے اندر یا اس ضمن میں کوئی ایک آئینی رول دے دینا چاہیے؟ نہیں، ایسی آئینی رول دینے کی اسپیسیفکلی ضرورت نہیں ہے، لیکن دنیا میں ہر ملک میں فارن پالیسی فارمولیشن میں ڈیفینس اور سیکیورٹی کے اداروں کا ایک بنیادی رول ہوتا ہے، چاہے وہ ڈیموکریٹک نظام میں ہو چاہے وہ غیر ڈیموکریٹک نظام میں بھی ہو. آپ جس کو ہم نان ڈیموکریٹک ملک جس طرح روس کہیں گے یا چین کا کہیں گے یا کوئی اور، وہاں پہ بھی یہ رول ہوتا ہے. اور چاہے آپ امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور جرمنی اور کسی ملک میں لیں، ان میں ان اداروں کا ایک کلیدی کردار، آپ ان کو مائنس نہیں کر سکتے، یہ بالکل نہیں، جو ہے وہ موجود ہے. اس لیے اس کو فردر آئینی رول لانا میرے خیال میں کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا جنرل صاحب، آپ کو اس وقت اگر آپ ہماری فارن پالیسی دیکھیں اسپیشلی اس خطے کے حوالے سے، جہاں آپ کو 4 پڑوسی ممالک، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی ایران افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، بھارت جو ہے وہ تو آبویسلی جارحیت سے باز آ نہیں رہا، چائنا کے ساتھ چلیں ایک اچھے تعلقات ہیں، سی پیک کی طرف بھی جا رہے ہیں، آپ کو ان 4 ممالک کو لے کر کہیں پر کوئی نقائص نظر آتے ہیں ہماری فارن پالیسی کے اندر؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہمارے اس وقت بین الاقوامی حالات ہیں، جو اسٹریٹجک اس خطے میں حالات ہیں، اس میں بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں. وہ چین کے لحاظ سے بھی، روس کے لحاظ سے بھی، ہمارے مغرب میں آپ نے گلف میں اور مڈل ایسٹ میں، اسی طریقے سے ساؤتھ ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بہت ریپڈلی چینجز آ رہی ہیں. جو گریٹ پاورز کے آپس میں تعلقات ہیں، برطانیہ، روس، چین، یورپین یونین، وہ بھی بڑی تیزی سے چینج ہو رہے ہیں. اس لیے ہمیں جو ہماری فارن پالیسی ہوں، جو ہماری نیشنل پالیسیز ہوں، انہوں نے ان کا احاطہ کرنا ہے، ان کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ اپنے آپ کو کرنٹ رکھنا ہے. ایک تو یہ بنیادی چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. دوسری چیز جو ہمارے نیبرز ہیں، ان کے ساتھ جہاں تک ہمارے تعلقات کا تعلق ہے، یقیناً صحیح کہتے ہیں کہ آپ دوست تو تبدیل کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنے ہمسائے تبدیل نہیں کر سکتے. تو یہ ہماری ان کی ایک لانگ ٹرم کنٹینیوٹی کی ریکوائرمنٹ ہے اس تعلقات میں. لیکن میں ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے تو 3 ملکوں کے ساتھ حالات خراب ہیں، تو بس جی ایک چین ہی رہ گیا ہے ان کے ساتھ ہیں، تو یہ تو بڑی سخت فارن پالیسی کی ناکامی ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی سفارتی تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں آپ. یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. جو یہ کوئی پاپولیرٹی کانٹیسٹ ہے نہیں کہ بھئی افغانستان کو ہم سے خوش ہونا چاہیے، انڈیا کو ہم سے خوش ہونا چاہیے، ایران کو ہم سے خوش ہونا چاہیے یا کسی اور ملک کو ہم سے خوش ہونا چاہیے. یہ ہمارے بنیادی انٹرسٹس کی بات ہے، پاکستان کے بنیادی انٹرسٹ کی بات ہے. ہم نے وہ بنیادی انٹرسٹ کو اچیو کرنا ہے، اور اس کے لیے بعض دفعہ ہمارے تعلقات میں ہمارے دوستوں کے ساتھ بھی تلخی آ سکتی ہے، دشمنوں کے ساتھ تو بہر صورت ہم نے ایک کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے ان جو ہمارے بنیادی انٹرسٹ ہیں ان کی حفاظت کریں. اس لیے یہ تعلقات میں اتار چڑھاؤ میں سمجھتا ہوں اس کو اتنا سیریسلی ہمیں اس کو فارن پالیسی کی ناکامی کی تعبیر میں نہیں لینا چاہیے. اور میں اس میں پہلے بھی اس کا مثال دیتا رہا ہوں. آپ مثال لے لیں، یہ جو ہمارے نیبرز ہیں جن کی ہم سمجھتے ہیں شاید بڑی کامیاب پالیسی، آپ انڈیا کی مثال لے لیں. سوائے بنگلہ دیش کے ان کے کس کے ساتھ، یعنی ان کے ہمسایوں میں کس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں؟ نیپال میں تو انہوں نے رجیم چینج کی ہے.
سری لنکا میں جو پچھلے الیکشنز ہوئے تھے اور پریزیڈنٹ راجا پاکسا صاحب ہار گئے تھے، اس میں کھلی انڈین مداخلت کی خبریں آ رہی تھیں۔ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ان کے تعلقات جب تک عوامی لیگ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اچھے ہیں، لیکن جس دن عوامی لیگ کی حکومت وہاں نہیں ہوگی، آپ دیکھ لیں گے کہ بنگلہ دیش کے عوام انڈیا کے بارے میں جو حقیقی ان کے تاثرات ہے وہ سامنے آ جائیں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ مغرب کی طرف ایران کو لے لیں۔ ہمارے تو 4 ہمسائے ہیں، ایران کے تو زیادہ ہیں۔ آپ مجھے کوئی ایک ملک بتائیں جن کے ساتھ ایران کے اچھے تعلقات ہوں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں پاپولیرٹی گراف نہیں ہے اس کا، جس جی میں سمجھتا ہوں اگر ایران کے کسی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ان کے ہمسایوں میں تو وہ پاکستان ہے۔ جنرل احسان الحق صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں آج موجود ہیں۔ یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو افغانستان کے حوالے سے جنرل صاحب سے سوال کریں گے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے جو ہم دہشت گردی کی کارروائیاں افغانستان کے اندر دیکھ رہے ہیں اور جس انداز میں پاکستان کو بلیم کیا جا رہا ہے، پاکستان کی ایجنسی ISI کو بلیم کیا جا رہا ہے، نام لے کر یہ باتیں ہونے لگی ہیں، اور پھر وہاں پر افغان حکومت کے خلاف خود ان کی عوام جو اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور جس انداز میں مظاہرے ہو رہے ہیں، تو یہ معاملات جنرل صاحب کہاں جاتے دیکھ رہے ہیں؟ ان سے گفتگو کریں گے اس وقفے کے بعد۔ جی ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ سابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ریٹائرڈ احسان الحق صاحب آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل صاحب، افغانستان کے حوالے سے جو گزشتہ ایک ہفتے سے وہاں دہشت گردی کی کارروائیاں جس انداز میں جاری ہیں، پھر NDS ISI کا نام لے کے پاکستان کا نام لے کر الزام تراشی شروع کر رہا ہے، ہم نے جس طریقے سے افغانستان کے ساتھ تعلقات رکھے ہیں یا وہ افغان پالیسی جو آپ کے دور سے چلتی آ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں وہ ناکام ہوئی ہے؟ جس انداز میں ہم گزشتہ 3-4 دہائیوں سے کم از کم 30 لاکھ افغان پناہ گزینوں کو جگہ دی، جو تعلقات رہے، اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تو حد درجہ قربت ہے ان کی، پاکستانیوں کو، پاکستان کو وہ قابل نفرت سمجھ رہے ہیں جس انداز میں الزام لگا رہے ہیں گزشتہ کچھ عرصے سے؟ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان افغانستان کے حالات کی وجہ سے اگر کسی ملک کو دنیا میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے تو وہ پاکستان کو ہوا ہے، اور اگر افغانستان میں بہتری آتی ہے تو دنیا میں اگر کسی ملک کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا وہ پاکستان ہوگا افغانستان کے بعد۔ اس لیے یہ تو ہمارے بنیادی ضرورت ہے اور بنیادی اہمیت ہے اس بات کی ہمارے لیے کہ افغانستان میں امن رہے، افغانستان سٹیبل رہے، کیونکہ اس سے افغانستان کی وجہ سے نہیں، ہمارے اپنے سیلفش ڈائریکٹ ہم افیکٹ ہوتے ہیں، تو ہم اپنے لیے چاہیں گے کہ افغانستان پرامن رہے اور وہاں پہ کسی قسم کی ایسی، اس لیے وہاں جو حالات خراب ہوتے ہیں تو ہمیں تشویش ہوتی ہے اور ہمارے اس پر بڑا سیریس اثر پڑتا ہے۔ جہاں تک ہمارے اور افغانستان کے تعلقات کا تعلق ہے تو یہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ، اور اس کو ان کے افغانستان کے بارے میں جو تعلقات کا وہ جائزہ ہوتا ہے وہ 1979 کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن در حقیقت افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے مشکلات تو اس سے بہت پہلے کے ہیں۔ جب سے پاکستان بنا ہے، افغانستان کے ہمارے بارے میں جو رویہ ہے وہ اسی قسم کا رہا ہے، اور اسی رویوں کی وجہ سے ہماری کوشش تھی کہ 1979 میں ہم ایسی پالیسیاں اڈاپٹ کریں کہ شاید جو ماضی کی تلخیاں ہیں اس سے ہم نکل کے ایک نئی تاریخ رقم کر سکیں، اور وہ اسی کوشش کے سلسلے میں پاکستان نے افغانستان پر جب روس کا قبضہ ہوا تو ایک بڑا اس میں اہم کردار ادا کیا، جس کو بعض دفعہ لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ ابھی وہاں جو حالات کی خرابی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اس میں پارٹیاں ہیں، ایک طرف افغان حکومت ہے، دوسری طرف طالبان ہے، تیسری طرف امریکہ ہے،
اور ان کے ساتھ جو باقی نیٹو ممالک کے شامل ہیں، وہ حقیقت کا سامنا نہیں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ خود یہ مانتے ہیں کہ افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن ہے نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود کوشش ملٹری سلوشن کی ہو رہی ہے۔ دوسری بات، ان کے جنرلز خود یہ مانتے ہیں کہ افغانستان میں ان کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی اور وہاں سٹیل میٹ کی سچویشن ہے۔ سٹیل میٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو شکست نہیں ہوئی، کسی کو بھی فتح نہیں ہوئی، اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ اس کو ہم بات چیت اور سیاسی طریقے سے اس کا حل کریں۔ بالکل، اور جو امن کانفرنس بھی ہوئی، پاکستان بھی گیا، 25 ممالک وہاں تھے۔ لیکن جب اس پالیسی کو، اس سوچ کو وہ آپریشنلائز کرتے ہیں، اس کو عمل میں لاتے ہیں، تو پھر وہ جو شرائط رکھتے ہیں وہ شرائط ایسے رکھتے ہیں کہ جیسے طالبان جنگ ہار گئے ہیں، رائٹ، اور امریکہ جیت گئی ہے، تو وہاں سے ایشو شروع ہو جاتا ہے، اس سے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے طالبان کی طرف سے بھی جو ان کی سوچ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے تو نیٹو کو، امریکی حکومت کو، امریکہ کی فوج کو، افغان حکومت کو شکست دے دی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی نہ جیت رہا ہے نہ کوئی ہار رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں بہت ضروری ہے کہ دونوں ایک گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی پہ ڈائیلاگ کی طرف آئیں۔ تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ وہاں تک حالات چلے جائیں گے؟ اور جس انداز میں چیزیں بڑھ رہی ہیں، مطلب گل بدین حکمت یار کو جو استقبال وہاں پہ ملا، جس طریقے سے اس کے ساتھ اب قربتیں بڑھائی جا رہی ہیں، ڈو یو سی اینی چینج ان دی ریجن ان فیوچر؟ دیکھیں، اس میں 2-3 چیزوں کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو ابھی تک امریکہ میں جو نئی حکومت آئی ہے، ٹرمپ، خبر تو یہ آ رہی ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان میں یہ جو سٹیل میٹ کی سچویشن ہے اس کو چینج کریں، اور اس کے لیے وہ اس فیصلے کا انتظار ہو رہا ہے کہ افغانستان وہ 3 سے 5 ہزار مزید فوج بھیج دیں۔ اگر تو یہ سوچ اس طرف لے کے جانا ہے کہ بھئی ہم کوئی ملٹری حل نکالیں یا ہم ملٹریلی سچویشن کے اوپر ہم قابو پا سکیں، تو پھر تو ہم حل کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ اوکے، لیکن اگر یہ فوج کی تعداد وہ تھوڑی بھیج رہے ہیں اسی لیے کہ ہم اس ملٹری سچویشن کو اس طرف لے جائیں کہ ہم ایک سیاسی حل کی کوشش نکالیں، بات چیت کی کوشش نکالیں، تو پھر تو ہمیں اس کو ہم حل کا اور بہتری کی طرف ہم ایک خیال رکھ سکتے ہیں۔ یہ پہلی اہم چیز ہے۔ دوسری چیز جو افغانستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ جو سو کالڈ، وہ کہتے ہیں یونٹی گورنمنٹ ہے افغانستان میں، لیکن وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان میں یعنی ہے تو یہ ایک اتحادی حکومت، لیکن اس میں بالکل کسی قسم کی اتحاد نہیں ہے۔ اور آپ نے ابھی یہ پچھلے جو 3-4 دن سے جو وہاں سے بیانات آ رہے ہیں کہ جو ربانی صاحب جو ان کے وزیر خارجہ بھی ہیں اور جو جمعیت کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے دھمکی دی ہے اشرف غنی صاحب کو کہ آپ اگلے چند دنوں میں اپنے تمام نیشنل سیکیورٹی کی ٹیم کو چینج کر دیں، کیونکہ یہی نیشنل سیکیورٹی کی ٹیم جو ہے یہ اب کابل میں دھماکوں کی ذمہ دار ہے۔ بالکل، تو اگر اتنی زیادہ وہاں آپس میں رفٹ ہے تو پھر آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ کوئی بات چیت کی طرف جا سکیں گے، یا ان کے تو اپنے بہت سارے علاقوں پہ ان کی ریٹی نہیں ہے، کنٹرول ہی نہیں ہے، حکومت نام کی چیز آپ کو نظر نہیں آتی۔ یہ دوسرا بڑا اہم نقطہ ہے۔ تیسری چیز، جو ریجنل ممالک ہیں خصوصاً انڈیا، ان کی کوشش یہ ہے کہ افغانستان میں معاملات اسی طرح ہی رہیں اور کہیں امن کی طرف بات نہ جائے، کیونکہ اگر تو حالات اسی طرح رہیں گے تو وہاں پھر بیرونی فوج موجود رہی ہوگی، اور پھر انڈیا کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اپنی وہاں جو ان کے پاکستان کے خلاف
جو ان کی کوششیں ہیں وہ وہاں جاری رہیں گے. تو ظاہر ہے انڈیا چاہے گا کہ وہ انسٹیبلٹی وہاں پہ موجود رہے. انسٹیبلٹی میں پوری طرح کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, پوری طرح اس میں شامل ہے. ان کو پتہ ہے کہ جس دن افغانستان میں حالات بہتر ہو گئے, امن کی طرف جانے لگے, تو وہاں بیرونی افواج کی ضرورت نہیں رہے گی. اسی نوٹ پہ ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. تو جو انڈیا کی بات ہوئی ہے کہ جو انڈیا کی مذموم کوششیں ہیں پاکستان کے خلاف یا پاکستان مخالف جو پروپیگنڈا ہم دیکھتے ہیں, چاہے وہ افغانستان کے ذریعے کروانے کی کوشش کر رہا ہو یا کسی اور طریقے سے, اس پر جنرل صاحب کی کیا رائے ہے وہ جانیں گے ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں 92.8 وتھ سعدیہ افضال. جنرل احسان الحق صاحب آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب, بھارت کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے, ایک طرف جو جارحیت ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں, لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی آئے روز ہو رہی ہوتی ہے. پھر کلبھوشن یادو کو پکڑ کے جو انڈیا کا ایک منصوبہ تھا وہ ہم نے ناکام بنانے کی کوشش کی, اس کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی. کلبھوشن یادو کا کیس چل رہا ہے عالمی عدالت میں. کشمیر کے معاملے کو لے کر سشما سوراج کا پھر سے بیان آیا کہ پاکستان عالمی عدالت میں یہ معاملہ نہیں اٹھا سکتا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے ویزاوی انڈیا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم پاکستان کی حکومت, پاکستان کی افواج اور پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ ایک نارمل ہمسائے ملک کے سیاسی تعلقات استوار کر سکیں. لیکن یہ تعلقات تبھی ہو سکتے ہیں کہ ہمارے درمیان جو بنیادی مسائل ہیں, خصوصاً جو کشمیر کا مسئلہ ہے, یہ حل کر کے ہم نارمل تعلقات قائم کر سکتے ہیں. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ جو حقیقت ہے, ہمیں حقیقتوں سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے, ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ جب سے انڈیا میں مودی کی حکومت آئی ہے, جس ایجنڈا پہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا وہ اینٹی پاکستان ایجنڈا تھا. ٹھیک. ہاں, اس وقت بھی ہم جیسے لوگ اور بہت سارے لوگ یہ توقع کر رہے تھے اور یہ پروجیکٹ کر رہے تھے کہ مودی صاحب کے جو ماضی رہا ہے اس میں سے 2 ٹریجیکٹریز نکالی جا سکتی ہیں. ایک کہ انہوں نے گجرات کی ریاست میں بہت کام کیا, اس کی اکانومی کو بہت کامیابی سے چلایا, ادھر بہت ترقی ہوئی انڈیا کے باقی ریاستوں کے مقابلے میں, تو اور ان کی سوچ زیادہ اقتصادیات کی طرف ہے. تو ایک یہ توقع تھی کہ شاید مودی صاحب اقتصادیات جیو اکنامکس کی طرف جائیں گے اور وہ شاید کوشش کریں گے کہ یہاں جو جیو پولیٹیکل حالات ہیں وہ ان میں کوئی زیادہ مشکلات نہ پیدا کریں. دوسری ہم سب کو معلوم تھی کہ جو ان کی دوسری ماضی کی ٹریجیکٹری تھی اس میں سب کو پتہ تھا کہ یہ اینٹی مسلم ہیں. جس طریقے سے بہت سارے واقعات میں ان کا نام لیا جاتا تھا جہاں انہوں نے بہت سارے مسلمانوں کو شہید کیا تھا, اور ایک مودی دی کمیونلسٹ کی شکل میں اس کی ایک پہچان سب کو تھی. اور ہماری اور وہ آج ان کی سوسائٹی میں ایزیلی ریفلیکٹ بھی ہو رہا ہے. جی اس وقت سب کی ہماری یہ خواہش تھی کہ اللہ کرے مودی جو اقتصادیات والا اس کا ٹریجیکٹری ہے شاید اس طرف چل پڑیں, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ اس طرف نہیں گئے. اور جو ان کی ماضی کے جو ان کا ریکارڈ تھا, خاص کر خصوصاً مسلمانوں کے خلاف جو ان کا تھا, وہ پرائم منسٹر بننے کے بعد سامنے آیا. میرے خیال میں ہماری حکومت نے اچھا کیا, بڑی کوشش کی کہ ہم انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات پہ چلیں, اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ اس میں ان کے ساتھ افواج پاکستان کی سپورٹ بھی شامل تھی. لیکن بدقسمتی سے وہ جو مودی صاحب کی وہ سوچ تھی اس میں تبدیلی نہیں لا سکے, کیونکہ جو ان کی کنسٹیچوئنسی ہے
وہ کنسٹیچوئنسی بہت ہی ہارڈ لائن ہندو پارٹیز کی ہے. تو وہ ایک اس کا ایجنڈا یا پھر جو ان کا مقصد تھا کلبھوشن یادیو کی صورت میں، وہ ایک بہت بڑی چیز، بہت بڑا ثبوت ہمارے ہاتھ لگا، ہمارے ظاہر ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی وہ کامیابی جس طریقے سے اس کو پکڑا گیا. اس کے لیے بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو عالمی عدالت میں کیس ہے، فوج ایک طرف یہ کہتی ہے کہ جی اس کے لیے وکیل ہم نے کیا. آرمی چیف کا یہ بیان کہ فوج ہی سب کچھ کر رہی ہے یا فوج کیا کچھ کرے، کراچی میں اگر امن لانا ہے تو فوج، بلوچستان میں امن لانا ہے تو فوج، دیگر جو معاملات ہیں وہ فوج، یہ کیوں ہے؟ واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت سویلین ادارے ہیں وہ اپنی جگہ اپنا جو کام ہے وہ نہیں کر رہے؟ دو چیزیں ہیں اس میں. پہلے تو وہ انڈیا والی بات پوری کرتے ہیں. جی دیکھیں، مودی صاحب نے کوئی چیز یعنی اس کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی ڈھاکہ میں جا کے ہمیں 1971 کی اور سقوط ڈھاکہ کی یاد دہانی کرانے کی، اور اس میں جو انڈیا کا کردار تھا. اس کے بعد ان کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی جب انہوں نے بلوچستان اور گلگت بلتستان کا ذکر کیا کہ ہم تو اس میں انٹرفیئر کر رہے ہیں اور کریں گے. اس لیے ان کے خیالات تو ہمیں بڑے کلیئر ہونے چاہیے، اور ہماری پالیسی فارمولیشن میں اس حقیقت کا ہمیں سامنے کرنا چاہیے. جہاں تک فوج کا کردار ہے، صحیح ہے کہ ہماری ایک تاریخ ہے پاکستان کی جس میں فوج کی ہمارے سیاست میں اور ملکی امور چلانے میں اس کا ایک کردار رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کافی حالات میں تبدیلی آ گئی ہے پچھلے 10-12 سال سے جو میں دیکھ رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو تبدیلی ہے. اوکے. کیونکہ جو ہمارے مسائل ہیں، چاہے وہ بیرونی مسائل ہوں چاہے وہ اندرونی مسائل ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اس میں مل کے تمام ادارے مل کے کام نہیں کریں گے ہم کامیابی کی توقع نہیں رکھ سکتے. جس طرح پہلے آپ نے فارن پالیسی کی بات کی، اس طرح ہر پالیسی میں ٹھیک ہے مل کے کرنا پڑے گا. ہمیں ہماری ڈیسیژن میکنگ ہمارے اس کو ہم نے جب تک انسٹیٹیوشنلائز نہیں کرنا ہے، ہم نے اداروں کے سطح پہ اداروں کو مضبوط نہیں کرنا ہے اور اداروں کے تھرو ہم نہیں چلائیں گے، اور اس میں تمام ادارے مل کے کام نہیں کریں گے، یہ آپ بہتری کی امید نہیں. لیکن جنرل صاحب، اگر ہم ماضی قریب میں بھی دیکھ لیں اور بعید میں تو ظاہر ہے بہت ساری مثالیں ہیں کہ جو ہمارے سول ملٹری تناؤ ہے وہ موجود رہا ہے. اس کی وجہ اگر آج میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں کہ جغرافیائی حیثیت جو پاکستان کی ہے، اس سے متصل جو سیکیورٹی معاملات ہیں، سیاسی کلچر کی ناپختگی ہے، یا پھر فوج کا یہ پرسیپشن کہ وہی معاملات کو سدھار سکتے ہیں؟ واٹ از دا ریزن؟ یہ آپ نے تو ساری لسٹ ڈرا کر لی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ حد تک ان سارے نکات کا اس میں عمل دخل ہے. ہمارے جو ریجنل سچویشن ہے، انوائرنمنٹ ہیں، جو ہمارے سیکیورٹی کے معاملات ہیں، جس طریقے سے ہمارے ملک میں فوج اندرونی سیکیورٹی کے معاملات میں بھی ہر وقت انوالو رہتی ہے اور ہمارے سرحدات پہ بھی انوالو رہتی ہے، تو ضروراً اس کا کردار باقی ملکوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں زیادہ جو فوج کو سپیس ملی ہے وہ ہمارے سیاسی کلچر کی کچھ وجوہات ہیں اور کچھ اس کی ناکامیاں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم ایک صحیح ڈیموکریٹک کلچر ڈیولپ کرتے، اور جس طریقے سے یہ جس کو ہم ڈیموکریسی کرتے ہیں اس طرح کی ڈیموکریسی نہ ہوتی، تو فوج کو اتنی سپیس بالکل نہیں ملنی تھی، شروع سے نہیں ملنی تھی. لیکن شروع سے ہی ہمارا سیاسی کلچر جو رہا ہے وہ جو ہے شخصیتوں کے ارد گرد گھومتا رہا ہے، اداروں کے ارد. آپ کی بات سے مجھے جنرل پرویز مشرف صاحب کا یہ جملہ یاد آ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے وہاں پر کبھی کیونکہ صحیح جمہوریت رہی ہی نہیں ہے، اور اس کا وہ سبب ٹھہراتے ہیں جو ایک برا طرز حکمرانی رہا ہے سیاستدانوں کا. تو یہ بھی جواز ہے کہ فوج انٹرفیئر کرتی آئی ہے. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ اگر ہمارے سیاسی ہمارے شعور ہو لوگوں میں بھی، اور ہمارے سیاسی ادارے جو ہوں وہ مضبوط ہوں، مثال کے طور پر پولیٹیکل پارٹیز، آپ پولیٹیکل پارٹیز کی ہمارے مثال لیں، آپ کے سامنے ہے، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی پہ کسی نہ کسی خاندان کا قبضہ ہو، ٹھیک، اور وہ ان کی ایک جس طرح بزنس انٹرپرائز ہوتا ہے یا ان کی پرائیویٹ کمپنی ہوتی ہے، وہی فیملی اس میں ہوتی ہے، وہ فیملی کے باقی لوگ ہوتے ہیں، بے شک جتنے مرضی ان کا بڑا آپ کہیں کہ ان کی بڑی کیپیبلٹیز ہے، بڑا تجربہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ان کی مثال اس میں ایک کارکن کی ہوتی ہے یا ایک نوکری کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کسی وقت بھی نکالا جا سکتا ہے، سائیڈ لائن کیا جا سکتا ہے، اور ان کے کردار کو کم یا بڑھایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب کیونکہ مشرف صاحب کا ذکر آیا ہے تو ایک انہی کے حوالے سے سوال کر کے پھر بریک پہ بھی جائیں گے۔ ایک پرسیپشن ہے یا کچھ افواہیں کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں کہ جی آپ کی اور جنرل صاحب کی جو ہیں وہ آج کل دوریاں ہیں، حالانکہ بہت سارے معاملات پہ آپ باہم دست راست رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنی کتاب لکھی، بہت سارے جرنیلوں کا ذکر کیا، جنرل احسان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ کتاب تو انہوں نے لکھی ہے، تو آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا، لیکن یہ جو دوریوں کی اگر میں لکھ رہا ہوتا تو میرا نام تو پھر اس میں ہوتا نہیں۔ ایسی دوری کی بات تو کوئی نہیں ہے، وہ پہلے ہم چونکہ سروس میں تھے اور ہماری سرکاری تعلق تھا، ذاتی تعلق بھی تھا، تو اب تو وہ سرکاری تعلق نہیں رہا، اور پھر وہ سیاست میں چلے گئے ہیں، تو میں تو سیاست میں نہیں ہوں، اس لیے تو اگر وہ اس طرح ہے نہیں تو، لیکن ہمارے ذاتی تعلقات میں ایسی بات نہیں ہے، بڑا اچھا ہمارا ہے تعلق ہے، فیملیز کا تعلق ہے۔ صحیح، ایک بریک لیتے ہیں یہاں سے، اور بریک سے واپس آئیں گے تو ایک وہ سوال جس کو پوچھے بغیر جنرل صاحب سے آج کی جو نشست ہے یہ ادھوری رہ جائے گی، اور وہ معاملہ ہے ڈان لیکس کا، جس پہ پوری عوام جو ہے وہ جاننا چاہتی ہے کہ آخر ہوا کیا تھا، جنرل صاحب کی نظر میں کیا ہوا تھا، جانیں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں 92.8 وتھ سعدیہ افضال۔ جنرل ریٹائرڈ احسان الحق صاحب سے ہم آج پروگرام میں گفتگو کریں۔ جنرل صاحب، ڈان لیکس میں کیا ہوا؟ بتایا گیا کہ جی فوج کے وقار کے منافی ایک خبر، جس کو فوج نے، کور کمانڈرز نے خود ایک جھوٹ قرار دیا، غلط خبر قرار دیا، پھر اس پہ کیا ہوا؟ کمپرومائز فوج نے کر لیا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک تو اس بارے میں ساری معلومات پبلک کے سامنے نہیں ہیں، جس وجہ سے جو تبصرے ہو رہے ہیں، جو ہم نتائج، جو ہم کنکلوژنز لا رہے ہیں، وہ پوری طرح صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ پوری معلومات نہیں ہے۔ جب پوری معلومات نہیں ہوں گی تو آپ کے تبصرہ بھی نامکمل ہوگا۔ بٹ آپ کو تو پتہ ہے کیا ہوا ہوگا؟ نہیں، مجھے بھی پوری معلومات تو نہیں ہے، لیکن دو تین چیزیں اس میں سے بہت اہم ہیں سمجھنا۔ میرے خیال میں یہ تو بہت ہی غلط بات ہے کہ اتنے اعلیٰ سطح پہ ایک ایسی یا خبر نکلے، اگر خبر نہیں ہے تو ایسی تاثر پیدا ہو اور ایسے تاثر پروجیکٹ کیا جائے جو کہ ہمارے فوج کے کردار پہ منفی ایک سوچ کو پروموٹ کرے، ایک منفی نیریٹو کو پروموٹ کرے، اور جو بین الاقوامی طور پہ بعض دفعہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے انڈیا کی طرف سے خصوصاً، اس کو تقویت اس پرسیپشن سے دی جائے، تو یہ تو بہت غلط بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس کا ضرور اس کی کھوج ہونی چاہیے تھی، اور اس کو جو اس کے ذمہ داران تھے اس تک ضرور پہنچنے چاہیے تھا، اس میں تو کوئی جو ابھی دو رائے نہیں ہے۔ ذمہ داروں کا تعین کیا ہے وہ اصل ذمہ دار نہیں ہیں، وہ اسکیپ گوٹس ہیں، قربانی کا بکرا بنایا جن کا نام سامنے آیا۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، تو جس انداز میں سر بتایا گیا کہ دس ایشو از سیٹلڈ ناؤ، اس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ سیٹل نہیں ہونا چاہیے تھا؟ میرے سوچ اس پہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ میں سمجھتا ہوں
جیسے ہم نے پہلے آپ کے سوال کیا تھا فوج اور سول حکومت کے درمیان تعلقات کا، اور میں نے کہا تھا کہ یہ ملک کے انٹرسٹ میں ہے کہ ان کے آپس میں تعلقات اچھے رہیں، کیونکہ ہم توقع ہی نہیں کر سکتے بہتری کی پاکستان کے مسائل کو کم کرنے کی اگر ان میں تعلقات خراب رہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جس طریقے سے حکومت اور آرمی کی سطح پہ اس کے بارے میں جو فیصلہ کیا گیا ہے، ہمیں اس سے آگے جانا چاہیے بجائے دوبارہ اس کو کریدنے کے یا اس میں پیچھے جانے کی۔ لیکن عوام اور اس میں سے یہ کہ اتنا ایک آپ کے اتنے بڑے ادارے کے وقار کے منافی خبر لگتی ہے تو پھر کیسے سیٹل ہو گیا؟ لوگوں نے کرٹیسائز کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہ جی ٹویٹ کیا آپ نے، پھر واپس لے لیا، حالانکہ وہ تو صرف ترجمان ہیں، وہ تو جو فیصلہ اوپر سے ہو رہا ہے اسی کو فالو کر رہے ہیں، ڈسپلن فالو کر رہے ہیں۔ جو میں بات کر رہا تھا یہ اتنا اہم ایشو ہے، لیکن اگر ہم اس کو کریدیں گے تو بجائے کوئی بہتری لانے کے ہم شاید نیشنل انٹرسٹ کو مزید نقصان پہنچائیں۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے دفن کہ کر اس دیا میں جائے نہیں اس میں سے سبق حاصل کرنے چاہیے، سبق حکومت کو بھی اور ہمارے باقی اداروں کو بھی یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ایسے ایشوز کو کیسے ہینڈل کیا جائے، پہلے ایسے ایشوز کو کیسے پریونٹ کیا جائے، ایسے ایشوز کیوں سامنے آئے، بالکل نہیں ہونی چاہیے، کیا آئندہ نہیں ہو اسے، بالکل کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسے ایشو سامنے آ گیا تو اس کو پھر کیسے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جائے تاکہ جو عوام کی توقعات ہیں وہ بھی ایڈریس ہو سکیں اور جو نقصان ایسے پروجیکشن سے ہو سکتی ہے اس کا بھی ازالہ کیا جا سکے۔ صحیح۔ اچھا، ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ کی نظر میں کیسے چیف ہیں؟ بہت اچھے ہیں۔ اوکے، اور ایک اچھے چیف کا یا اس کا پروفیشنل ہونے کے ڈیفائننگ فیکٹرز کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ جی جو آرمی چیف انٹروین کم کرے وہ بہت پروفیشنل ہے۔ نہیں، وہ ہمارے ہاں تو جو ایک تاثر بنایا گیا ہے کہ جو ملٹری انٹرونشن جو جنرل اس میں انوالو ہو جائے تو وہ تو نان پروفیشنل ہے، اور جو انٹرونشن میں انوالو نہ ہوا تو وہ پروفیشنل ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک سیاسی ڈیفینیشن ہے اس کی۔ میرے خیال میں جو سب سے بڑا چیلنج کسی بھی فوجی ادارے کے سربراہ کا ہوتا ہے کہ وہ جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، آئینی ذمہ داریاں ہیں، اس کو خوش اسلوبی سے پوری کریں، اور اس میں سب سے بڑی اہم ذمہ داری وہ یہ ہے کہ وہ اپنے فورس کو، چاہے آرمی ہو، ایئر فورس ہو، نیوی ہو، وہ تینوں سروسز ہوں، چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کے جو ذمہ داریاں ہوں یا کسی اور ادارے میں، کہ وہ ان کو جو ان کا مشن ہے اس کے لیے ہر لحاظ سے تیار رکھے، اور اس مشن میں بیرونی ہمارے جو خطرات ہیں ان کا مقابلہ بھی شامل ہوتا ہے، اور اس میں ملک کی اندرونی خلفشار کا بھی جو ہوتا ہے اس کا بھی اس کے لیے بھی تیاری ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے آرمڈ فورسز کی سچویشن ہے وہ اتنی اچھی ہے الحمدللہ، میرے خیال میں کوئی اور ایسی فوج، اور فوج کا مطلب میں تینوں سروسز کو اس میں گنتا ہوں، افواج پاکستان جو ہیں ان کو اتنی کامیابی آئے، اتنے مشکل حالات میں نصیب نہیں ملی جتنے افواج پاکستان کو ملی ہیں۔ آپ دیکھیں 9/11 کے بعد کی جو دنیا ہے اس میں اگر ٹیررزم کا کامیابی سے کسی ملک میں مقابلہ ہوا ہے اور اس پہ قابو پایا گیا ہے تو وہ پاکستان میں ہے، اور افواج پاکستان کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، ادروائز افغانستان میں تو پوری دنیا کی فوج آئی، عراق میں تو پوری دنیا کی نیٹو، امریکہ کامیاب نہیں ہوئی، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملی۔ اچھا جنرل صاحب، ایک سوال اب سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب کے حوالے سے بھی کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ انہیں اس اتحاد کی سربراہی قبول نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کے خد و خال کلیئر نہیں ہیں، ٹی او آرز کا نہیں پتہ ہے، کچھ تو بلکہ افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ شاید راحیل شریف صاحب واپس آ جائیں سربراہی چھوڑ کے، تو آپ کو کیا، آپ کی رائے کیا ہے کہ ان کو واقعی جانا چاہیے تھا؟ بدقسمتی سے یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے ان معاملات پہ، وہ میرے حساب سے
جو ایکچول ایشو ہے اس سے ہٹ گئی تھی. اصل ایشو جو تھا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں کیا ہے. ہم چلے گئے کہ سعودی عرب کیا چاہتا ہے یا ایران کس چیز پہ ناراض ہوگا. ایران کا تو آپ بہتر بتا پائیں گے, آپ تو ایرانین آرمڈ فورسز کے انسٹرکٹر بھی رہے ہیں. تو میں سعودی عربیہ میں بھی رہا. بالکل رہے ہیں آپ ادھر, دونوں جگہوں پہ آپ. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں اگرچہ یہ ہمارے بڑے قریبی ہمسائے اور قریبی دوست ملک ہیں, لیکن ان کے معاملات کے بارے میں یہاں آگاہی بہت کم ہے. اسی لیے یہاں جو ڈیبیٹ ہوتی ہے, یہاں پہ جو ہم جو نتائج اخذ کرتے ہیں, جو کنکلوژنز پہنچتے ہیں, وہ صحیح نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے ایشوز کو پاکستان کے انٹرسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کو کس سے زیادہ فائدہ ہے, کس سے نقصان ہے. ہمیں اس سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون اس سے راضی ہوگا, کون اس سے ناراض ہوگا. یہ پاکستان کی ریلیونس کی بات ہے کہ پاکستان اس میں اگر کوئی انیشیٹو, کوئی ایسا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے مڈل ایسٹ میں, تو پاکستان اس میں ایک اچھے رول میں شامل ہو. جیسے آپ نے دیکھا کہ ابھی جب پرائم منسٹر صاحب گئے تھے ریاض, یہ کانفرنس اسلامک, اور ان کو وہاں پرومیننٹ رول نہیں ملا, تو ہمارے لوگوں نے اس پہ کتنا شور کیا, تقریر نہیں کرنے دی, 2.5 گھنٹے انتظار کرا دیا, موقع نہیں ملا. پاکستان کی جو اہمیت ہے اس کے حساب سے ہمیں موقع نہیں ملا. تو جو ہماری اہمیت ہے خصوصاً اس میں مڈل ایسٹ میں, اسلامی ورلڈ میں, ہمیں اس کے حساب سے ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ٹھیک. ہاں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ زیرو سم گیم نہیں ہے کہ یا اگر آپ کسی کے دوست نہیں ہوئے تو پھر آپ اس کے دشمن ہو جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے. پاسٹ میں بھی اس کے مثالیں ہیں کہ ہماری فوج سعودی عرب میں بھی رہی ہے, جس وقت میں بھی اس میں تھا. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ ہم ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھتے رہے ہیں. اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے کہ ہم ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھ سکیں, اور ہمارے سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے تعلقات کا جو ایک ہے سلسلہ ہے, ایک توازن کی پالیسی. جی, ہم اس کو, توازن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو انٹرسٹ میں آپ کے, جی آپ کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے, آپ اس انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے آپ اسی حساب سے اپنے تعلقات کو رکھتے ہیں, بگاڑ نہیں لاتے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اچھا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اس میں شامل ہونا ایران کے لیے بھی بہتر ہے. کیونکہ اگر ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے تو ہم جو پاکستان میں ایران کے بارے میں یہ سینسٹیوٹی ہے, تو یہ تو پھر وہ باقی ممالک اگر ہوں گے تو یہ تو اگر ہم غیر حاضر ہوں گے تو یہ سینسٹیوٹی تو وہاں ہم پروجیکٹ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک. اچھا, ٹائم بھی ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے. ایک آخری سوال, میرا سابق ڈی جی ایم آئی سے نہیں ہے, سابق ڈی جی آئی ایس آئی سے نہیں ہے, سابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی سے نہیں ہے. میرا یہ سوال جو ہے وہ ایک محب وطن پاکستانی سے ہے. اس وقت ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی بار حکمرانوں کا احتساب ہو رہا ہے, ایک سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے, جے آئی ٹی کے سامنے جو ہیں وہ تمام معاملات ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس بار واقعی یہ کہیں منطقی انجام کو پہنچ سکے گا معاملہ؟ جو اگر ہماری تاریخ ہے اس میں آپ دیکھیں تو وہ تو آپ کو کوئی ایسے اچھی مثالیں نہیں ہیں, لیکن امید رکھنی چاہیے, امید ہونی چاہیے کہ ہم رول آف لا کو امپلیمنٹ کر سکیں, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں, کسی کو خواہ ٹارگٹ بھی نہ کریں. لیکن جو حقیقت ہے, مجھے امید ہے کہ یہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یا جو سپریم کورٹ اس مقدمے کو دیکھ رہا ہے وہ انصاف کریں گے, اور وہ انصاف ملک کے لیے, ملک کی بہتری میں بہتر ہوگا. جنرل احسان الحق صاحب, بہت بہت شکریہ آج پروگرام کے لیے, آپ نے وقت نکالا. جنرل ریٹائرڈ احسان الحق صاحب آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی سی یو ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.